शरीयत और लॉजिक साथ साथ। दूसरी, इस दुनिया में एक टेक्निकल फॉल्ट किया है जिसकी वजह से इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अल्लाह की नजर में। वो टेक्निकल फॉल्ट ये है कि जब इसको आखिरत से कंपेयर करते हैं ना हम, आखिरत से, तो आखिरत में जो नेमतें मिलने वाली हैं अहले ईमान को, अहले तकवा को, जो अल्लाह पे ईमान लाने वाले लोग हैं, उनको जो नेमतें मिलने वाली हैं वो नेमतें अगर आप में और मैं अपनी आंखों से देख लें तो इन नेमतों की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे रक्शे वाले को बड़ा फखर है, जूते लटकाए हुए हैं, नजर न लग जाए, और रक्षा लेके यूं यूं करके घूम रहा है, और चिंची में पीछे लोग बिठा दिए, गाड़ी आगे से ऊपर उड़ जाती है ना बाज दफा। लियारी में गधा गाड़ी वालों, गधा गाड़ी पर बड़ा फखर होता है भाई। मैंने कई दफा देखा कि गधे गाड़ी पे इतना लोड है कि गधा हवा में मुअल्लक हो गया। होता है कि नहीं होता? चिंचियों में भी देखा है, इतना पीछे पब्लिक बैठ गई। एक दफा टांगे में हमने देखा, पंजाब में टांगे पे इतने लोग बिठा दिए, टांगा ऊपर। और सुनो, एक जगह जहाज में इतने लोग पीछे बैठे, जहाज ऊपर उठ गया। अब कहां बैठे ये नहीं बताऊंगा मैं, ये ऐसे बदनजमी। तो अब आप रक्शे वाले को बड़ा फखर है अपने रक्शे पर, आप उसे किसी दिन लैंड क्रूजर की सीट पे बिठाओ और ऑटोमेटिक सिस्टम, रक्शे में तो शीशे ही नहीं होते क्या ख्याल है? शीशे ही नहीं कि बटन दबाओ तो शीशा ऊपर जाएगा, बटन दबाओ तो शीशा नीचे आएगा, ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ओपन हवा है। लेकिन उसको बिठा दो लैंड क्रूजर में, बटन दबाओ, शीशे खुद ब खुद ऊपर जा रहे हैं। और बड़ी फैसिलिटीज हैं। आपको अगर ठंडक ज्यादा है, सीट का हीटर ऑन हो जाएगा आपका, है भाई, सीट गर्म हो जाएगी, बटन दबाया पीछे हो गए। यही सारी सहूलतें होती है ना, ऐसे बड़े स्मूथ चल रही है। तो वो कहेगा यार इस लैंड क्रूजर के मुकाबले में मेरे रक्षा क्या है, 2 टके का नहीं है, काश ये होता मेरे पास। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जहन्नम में सबसे आखिर में निकाला जाएगा और उसको सबसे कम दर्जे की जन्नत मिलेगी, तो अहले ईमान जो है ना, ये हमारा अकीदा है, कुरान और सुन्नत ने बयान किया है कि जो ईमान वाले लोग हैं सजा खाने के बाद बिल आखिर वो जहन्नम से निकलेंगे। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, खूब समझ लो। इंसान अमल में कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो मोमिन है, एक अल्लाह का कायल, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कायल, इस्लाम को बरहक समझता है और कलमे को मानता है, तो कैसा ही बुरा अमल करे, सजा खाने के बाद बिल आखिर जहन्नम से निकलेगा। इस पे अल्लाह रसूल ने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया है क्यों निकलेगा। यह भी हदीस में आता है। हदीस में आता है कि जब गुनाहगार मुसलमान जिन्होंने जिना किया, नमाजें छोड़ी, शराबें पी, जब जहन्नम में जलेंगे ना तवील अरसे तक, तो काफिर उनसे कहेगा कि तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारे मुसलमान होने ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तुम तो हमारी तरह ही हो, हम भी जल रहे हैं, तुम भी जल रहे हो। तो हम तो गैर मुस्लिम थे, तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारे मुस्लिम होने का शनाख्ती कार्ड में बस तुमने मुसलमान लिखवा लिया था, तो फायदा क्या हुआ? तुम भी वही, हम भी वही, तो तुम खुदा को मानते थे, इससे तुम्हें मिला क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर मुसलमान को यह ताना देगा, अल्लाह को गैरत आएगी, गजब आएगा, और अल्लाह कहेगा ये कैसे हो सकता है कि जो मुझे मानते थे, जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पैगंबरों पर ईमान रखते थे, जो मूसा को अल्लाह का नबी मानते, ईसा को अल्लाह का नबी मानते, इब्राहिम को अल्लाह का खलील मानते, आदम को अल्लाह का नबी मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते, कुरान को मेरा कलाम मानते, जो मानते थे नमाज पढ़नी चाहिए पढ़ते नहीं थे, जो मानते थे शराब नहीं पीनी चाहिए पी रहे थे, लेकिन मानते थे पीनी नहीं चाहिए, उसको अच्छा नहीं करार देते थे। ईमान किसे कहते हैं? बुराई को बुराई समझो आप। जो मानते थे भाई नशा नहीं करना चाहिए, करते थे, गुनाहगार समझते थे अपने आप को, जो बदनजरी करते थे, लेकिन वो मानते थे कि ये अच्छा काम नहीं है। काफिर किसे कहते हैं पता है? बुराई करता है और कहते हैं इसमें हरज क्या है, इसको काफिर कहते हैं। शराब पीता है, बोलता है भाई मैं पीता हूं, तेरे को क्या तकलीफ है? पीता हूं तो क्या है, इसमें क्या खराबी है? ये तो मौलवियों ने बोला हुआ है कि नहीं पियो नहीं पियो। इसे क्या कहते हैं? ये मुसलमान है काफिर है? बोल लो ना यार, क्या हो गया यार? गुनाह को हलाल समझ के करना, गुनाह को बुरा समझ के ना करना, यह अमल क्या कहलाता है? कुफर। मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा दिया,
جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں, بوڑھا ہو گیا, ابا چل بھائی تو ایدی سینٹر میں جا یار, ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو, تو کہہ رہے ہیں کیا ہے اس میں یار, وہ وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی, تو اس میں کیا ہے. باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, اسے بولو بھائی, آج کسی کو بولو کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے, اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے, اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ, کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی, کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے, تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے, تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا, یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے, زنا کرنا یہ گندا عمل ہے, یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا, ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں, اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے. جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے, اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا زنا, جس نے زنا کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کہ غلط کر رہا ہوں میں, تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی. لیکن اگر توبہ نہ کی, اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کیے بغیر, سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے, تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی. اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا, کافر بھی جلے گا. تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو تانا دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تم اللہ کو مانتے تھے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے, تو کیا فائدہ ہوا, تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح. تو اللہ کو غضب آئے گا, اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے, ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو, سفارشیں شروع ہوں گی, سفارشیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے, آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو, حافظ ہو, شہید ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا, نادرا کی لائن میں لگے ہوئے, اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا, آنکھ ماری یار, وہ آ جاتا ہے, وہ بھی آنکھ مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا, وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو, ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا, پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں, میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں, مجھے بلا ہی نہیں رہا وہ. تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے, مجھے تو بلا, کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا, تو بیٹھا ہوا کیوں ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں, میں کھڑا ہوں. تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. تو جیسے ہوتا ہے نا یار, اب دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا. شہید سفارش کرے گا, علماء شفاعت کریں گے, آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا, تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے, سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی. اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں, کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں, سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان تو باقی ہے نا. جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے, دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے, اولاد کو ماں باپ پہ, ماں باپ کو اولاد پہ, شوہر کو بیوی پہ, بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے, اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں, تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے, تو میں بھی تو نکالوں گا نا.
تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ, اس کو بھی نکال کے. ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں, وہ تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, خوب غور سے سنیں. اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے, صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے, اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو آخری فرد کو نکالیں گے نا, سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ, پتہ نہیں کیا ہوگا وہ, آپ خود سوچ لو, سب سے آخر میں نکلے گا وہ, تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے. اس سے نفرت ہوگی آگ سے, اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ, یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی, نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے. آپ عیاشی کا تصور کرو نا, آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ اتنی حسین جنت ہے کیوں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کراچی میں سیٹھ عابد ہوا کرتے تھے نا کسی زمانے میں, یاد ہے؟ کیونکہ میں یہ مثال 10-15 سال سے دے رہا ہوں, اس وقت سیٹھ عابد بہت بڑا سیٹھ تھا وہ. فرض کر لو ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی, ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی, رکشے والے کی دعوت کی, فرض کر لو, آپ کی نہیں, آپ تو پیسے والے لوگ ہو, رکشے والے کی دعوت. جتنے بھی گلستان جوہر کے رکشے والے تھے, ملک ریاض نے بولا آ جاؤ یار میرا بیٹے کا ولیمہ, تم بھی آ جاؤ. چلے گا بھائی, آپ گئے یار, ملک ریاض کی دعوت ہے یار, ولیمے کی ہے, بڑا VIP حساب کتاب ہوگا, پہلے سوپ پیش کیا جائے گا, اس کے بعد پھر جناب بکرے کی چانپیں آئیں گی, پھر چکن آئے گا, پھر جناب بریانی آئے گی, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر رقص و سرور کی محفل ہوگی, اور یہ جناب کیونکہ اسلامی کنٹری ہے ورنہ ہم کہتے پینا پلانا بھی ہوگا. خیر تو وہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن ایک بات ہے, بڑا ایک تصور ہوگا نا آپ کے دماغ میں. آپ گئے, دیکھا دال چاول رکھے ہوئے, وہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ ریاض ملک ریاض کی ولیمے میں گئے, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا. اس کا ولیمہ تو اب نہیں کہہ سکتا, ان کی بیگم ایسا نہ ہو پکڑ کے مجھے کٹائی لگا دیں کہ تو میرے میاں کی دوبارہ شادی کرا رہا ہے, بیٹے کا ولیمہ. تو آپ گئے, دال چاول رکھے ہوئے, آپ نے کہا یار یہ کیا ہے یار, ہم ملک ریاض کا کے بیٹے کا ولیمہ ہے, سر یہ آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ وہ کہے یار تمہیں تو گھر میں یہ بھی نہیں ملتا تھا, کھچڑی کھاتے تھے ہیں بھائی, اور اگر کبھی دال چاول ملے تو خالی میں نے تو رائتے کا اور اچار کا انتظام نہیں کیا ہوا ہے, پیو کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. اس کے بعد کبھی ملک ریاض کا تبصرہ آپ کے سامنے آئے, بڑا سیٹ ہے, آپ بولے لعنت بھیجو یار, آپ بولو گے کہ نہیں؟ ابے بڑا کہاں سے آ گیا, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, یہی بولو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ملک ریاض میں اگر غیرت ہوگی تو یہ تانا سننا پسند کرے گا. وہ کہے گا کہ یار جب میں دعوت کر رہا ہوں نا ان کی, ایسا کھلاؤ کہ پبلک جب جائیں, بلوچ لوگ جائیں, کوئٹہ والے جائیں, واپس آ کے بولیں بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ہوگا, اس سے 10 گنا زیادہ ہوا ہے. یار بندہ واقعی سیٹ ہو تو ایسا ہو یار, اگر غیرت ہوگی اس میں. کوئی بھی مالدار آدمی کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. جو بغیرت ہوتا ہے نا اس کو کنجوسی کے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا کم وقت 1 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا, وہ کہتے ہیں شکریہ آپ کا, بہت بہت نوازش آپ, اپنا خیال رکھیے گا. وہ ایک چور کو پکڑا گیا, عدالت میں لایا گیا نا, تو جج نے اس چور کو ڈانٹا, بولا تو نے اس کم وقت ایسی صفائی سے چوری کی ہے نا
کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور اتنا مال تو نے چوری کیا. وہ کہتا شکریہ سر آپ نے میرے فن کی تعریف کی, پہلے آدمی ہے, ورنہ تو سب مجھے برا بلا کہتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ مقت کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو کنجوس سیٹھ کی جب آپ تعریف کریں گے نا تو وہ تو خوش ہوتا ہے, غیرت والا آدمی کنجوسی کے تانے پہ خوش نہیں ہوتا. میں کبھی دعوت میں چلے جاؤں, ہمارے کوئٹہ کے پٹھان بھائیوں یا پشاور, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کھاؤ مفتی صاحب, یہ کھائے گا تمہارا باپ بھی کھائے گا یہ. میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کھا سکتا. بولیں گے لوگ کیا بولے گا یار, مفتی صاحب آیا اس کو تم نے کھلائے بغیر بھیج دیا. مجھے یاد ہے گاؤں میں میرا جانا ہوا, کے پی کے میں ایک گاؤں میں نا, تو ہماری وہاں یوں سمجھ لیں کہ تبلیغ میں گویا تشکیل تھی ہماری, تو ہمیں دہی کی ضرورت تھی. میں گیا کہیں دہی لینے کے لیے, تو ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور ایسے شلوار قمیض, تو گاؤں کا بچہ پورا دہی کا نا ایک جگ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار یہ پیسے لو اس کے. کہہ رہا نہیں پیسے نہیں, اکرام ہے, تبلیغ والے اکرام ہے. میں نے کہا بھائی تم پیسے لو, فری میں نہیں. کہہ رہا نہیں, بہت زور لگایا, کہہ رہا نہیں. پھر مجھے کہتا ہے اگر میں نے اس کے پیسے لے لیے, یہ جو دوسرا بچہ ہے نا, جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا, یہ تانا دے گا ہمارے, اس کے بچے ہمارے بچوں کو تانا دے گا ان کا باپ دہی بیچتا تھا تبلیغ والوں کو. اڑے میں نے کہا اتنی دور کی سوچ رہا ہے بھائی تو. کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ, 12-15 سال کا بچہ ہوگا. کہہ رہا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہ جو بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہے نا, جب ہمارے بچے ہوں گے تو اس کے بچے میرے بچوں سے کہیں گے کہ ان کا باپ تبلیغ والوں کو دہی بیچتا تھا. اب تبلیغ والوں کو تو فری میں دینا چاہیے نا, اس کا سوچ یہ تھی. میرے مطلب یہ نہیں کہ دہی بیچتے ہیں وہ کوئی غلط کرتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ تبلیغ لوگ آئے, اللہ کی خاطر آئے, اللہ کے نام, ان کو بھی دہی بیچ کے پیسے لے رہا ہے. میں نے کہا غیرت اس کو بولتے ہیں یار, دیکھو کتنی بات کی سوچ رہا ہے یہ بھائی, کتنے بات کی سوچ رہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ملک ریاض تو دال چاول نہیں کھلائے گا, وہ غیرت کا تانا برداشت نہیں. کوئٹہ والا بکرے سے کم پہ راضی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہے گا بھائی مفتی صاحب ہے, پھر کراچی میں جا کے بولے گا, حالانکہ میں تو مر کے آ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرا تو پیٹ پھٹ رہا ہے خدا کے لیے واسطے. تو آپ بتاؤ کیا اللہ اپنے نیک بندوں کو, جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, جنہوں نے نظر جھکائی کس کے لیے, اللہ, ساری دنیا عورت گزرنے پر اس کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں, زنا کرتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں. اس نے کہا نا نا نا, میرا رب اس عمل پہ راضی نہیں ہوتا, میں عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. ساری دنیا نشے میں, شراب میں, کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کہتا ہے نا 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 نا, میں سکون کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میرے رب نے مجھ پہ حرام کر دیا. تو آپ مجھے بتاؤ, ساری دنیا فجر کے وقت پڑی ہوئی خراٹے لے کے سو رہی ہوتی ہے, اور یہ اپنی نیند کو قربان کرے گا اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا, اور قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو شدید نیند کی حالت میں بھی اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں باپ کو گھر سے نکال دیا, ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس کا حق مجھ پر رکھا ہے, میں اس کے سامنے اف نہیں کروں گا, اس کا حق ادا کروں گا. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, باپ 10 سال سے کوما میں ہے اور 10 سال سے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں آتی. اور ایک وہ ہے جو اپنے باپ کو اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے. تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ اللہ دونوں کو دال چاول کھلائے گا وہاں پہ کیا؟ بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزاروں